खातून बाज़ार जा सकती है, कॉलेज जा सकती है, यूनिवर्सिटी जा सकती है, लेकिन अगर मस्जिद जाएँ तो मौलाना खुद ही सबसे बड़ी रुकावट है। अल्लाह गवाह है कि आज तक हमने अखराजात का कभी हिसाब नहीं किया। बाप अपनी बेटियों से पूछ कर उनके फ़ैसले करे, औरत खुद मुख्तार हो। ये बराह रास्त एक आम शख्स को 1.5 से 2 लाख रुपए का रिलीफ है, मस्जिद दे रही है और मस्जिद दे रही है, मस्जिदों को देने वाला बना दे। ये हमारा पहला हफ्ता था जिसमें 5 गालिबन शादियाँ हो चुकी हैं। अनकरीब इंशाल्लाह यहाँ से एक बड़े ख़ास किस्म के वलीमों का ऐसा सिलसिला शुरू हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान में मॉडल वलीमे बनेंगे। इसी मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में लेडी डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। कोई भी खातून घर बैठे हमारी लेडी डॉक्टर से वीडियो कॉल के ज़रिए अपना इलाज करवा सकती है। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आप लोग जानते हैं आप लोगों के लिए लाती हूँ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मुनफरद। मसाजिद अल्लाह का घर हैं और मस्जिदें जो हैं पहले तालीम और तरबियत के लिए ही मानी जाती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है यहाँ पर फ़ैसले भी हुआ करते थे, अदालतें भी मस्जिद में ही होती थी, लेकिन शादियाँ भी मस्जिदों में होती थी। और उसी रवाज को जो है फ़रोग़ देने के लिए आजकल भी मसाजिद को जो है वो मैरिज हॉल का नाम दिया गया है। मसाजिद में आपको तालीम और तरबियत के साथ साथ सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं। इसके साथ साथ आप अपनी सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग्स यहाँ से ले सकते हैं। और जो लोग गुरबा हैं, वैसे इतने महंगाई के दौर में शादियां नहीं कर सकते हैं, जो वालिदैन परेशान हैं, उनके लिए मस्जिद रहमतुल आलमीन की इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है और अपनी जो मस्जिद का हिस्सा है, वसी हिस्सा, इसमें से 2 हाल जो हैं वो गुरबा और मसाकीन की बेटियों की शादी के लिए वक्फ़ कर दिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मस्जिद इंतज़ामिया ने शादी के इंतज़ामात के साथ साथ हाल भी फ्री रखा है और 1 डिश खाना भी देते हैं। इसके साथ साथ दूल्हा और दुल्हन को जहेज़ के कपड़े भी मस्जिद की इंतज़ामिया फ़राहम करती है। इस वक्त मेरे साथ इन तमाम जो कामों के, इन तमाम चीज़ों को जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके मुंतज़मीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर उबैदुर्रहमान साहब, उनसे जानूंगी कि इतना अच्छा इक़दाम शुरू करने का ख्याल उनके ज़हन में कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मस्जिद तालीम और तरबियत का नाम है, आपने इसको मैरिज हॉल में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये बताइएगा कि ये सिर्फ गुरबा के लिए है या इसमें दूसरे लोग भी जो हैं उनको भी शामिल किया गया, और ये ख्याल कैसे आया? मस्जिद मरकज़ इबादत है और मस्जिद मुसलमानों की अख़ुवत का मरकज़ है। हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं वहाँ पे शादी ब्याह के हवाले से 2 बराह रास्त चैलेंज हैं। एक तरफ खुशहाल अफराद और मुतवस्सित तबके के लिए वो चैलेंज है जो फजूल खर्ची की शक्ल में, इसराफ़ की शक्ल में शादी पे सामने आता है और ना चाहते हुए भी लोग लाखों बल्कि इससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं और उसके बाद सारी उम्र के लिए ख़ानदानों में तनाज़े जन्म लेते हैं। दूसरी तरफ हमारा एक वो तबका है जो मुस्तहिक अफराद हैं, सफ़ेद पोश हैं, वो भी हमारे ख़ुद साख्ता इस कल्चर की वजह से उनके लिए अपनी बेटियों और बेटों को ब्याहना मुश्किल हो चुका है। जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन ने पूरी कौम के इसी मिजाज और इसी मुश्किल और इसी कल्चर को देखते हुए एक छोटा सा इनकलाबी कदम उठाया है। अल्लाह ताला की तौफीक से बड़ा मुबारक कदम है और बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा है। वो ये है कि जो शख्स साहिब हैसियत है या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो अगर अपने बेटे और बेटी की इज़्ज़त और वक़ार के साथ और खुराफात से बचते हुए, फजूल खर्ची से बचते हुए एक उम्दा तरीके से शादी की तकरीब करना चाहते हैं, खा वो रुख्सती है या वलीमा है, तो जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन आ जाए। उनको यहाँ पे तमाम वो लवाज़मात मिलेंगे जो एक बावकार तकरीब के लिए और हमारे मिजाज और हमारे कल्चर के मुताबिक ज़रूरी हैं। और दूसरी तरफ वो लोग ख़ास तौर पे जो सफ़ेद पोश तबका है, मेहनत कश तबका है, लेकिन अपनी बेटियों को ब्याहने के लिए सालों जोड़ते हैं, मांगते हैं, जमा करते हैं, झड़कियाँ भी खाते हैं, डांट भी सुनते हैं, लेकिन मजबूर हैं। और वो असल में मांगने वाले भकारी नहीं हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। उनके लिए, उन माओं के लिए जो बेवा हो चुकी हैं, वो बाप जो मेहनत कश हैं लेकिन पूरा नहीं उनके लिए इस महंगाई में और सालमाना रस्म व रवाज में, उनके लिए हम ये ऐलान करते हैं जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन कि वो यहाँ पे आएँ, बावकार तरीके से अपने बेटे बेटियों को यहाँ से रुख़्सत करें, उनकी शादियाँ करें। और इंशाअल्लाह जो उनमें से ऐसे अफराद हैं जो अपने बेटे या बेटी के लिए मुनासिब खाना भी नहीं खिला सकते, अब वो परेशान ना हो। हमारी उम्मत के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इन मिस्कीन भाइयों को जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन संभाल लेगी और उनके तमाम लवाज़मात इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से पूरा करेगी। मैंने देखा डॉक्टर साहब, आपने पहले मस्जिद बैतुल माल शुरू किया, मस्जिद फार्मेसी शुरू की, मस्जिद क्लिनिक की सहूलियत यहाँ पर मौजूद हैं, मस्जिद तालीम और तरबियत, सेल्फ़ डिफेंस की सहूलियत, इसके साथ साथ शादी की तकरीबात के लिए मस्जिद को वक्फ़ कर देना। तो इसके लिए सारे जो आपके अखराजात हैं, वो अखराजात कैसे पूरे करते हैं? अल्लाह गवाह है कि आज तक हमने अखराजात का कभी हिसाब नहीं किया। जो अखराजात होते हैं लिखे जाते हैं, हम बस काम शुरू करते हैं कि हमने काम करना है।
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہوتے جاتے ہیں. جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ذمہ دار کسی بھی شخص سے رابطہ کر کے یہ بھی نہیں کہتا ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں اس میں مدد کریں. اللہ والے خود ہی شامل ہوتے ہیں اور یہ کام ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم نے اپنے مسلح پہ کھڑے ہونے والے افراد کو، علماء کرام کو، ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دینا. اس لیے جو ساری آپ برکت دیکھ رہے ہیں ہمیں خود نہیں اندازہ ہوتا، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا، بس ہم اللہ کی توفیق سے کام شروع کرتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ابھی آپ جس راستے سے گزری ہیں یہ سارے کے سارے کپڑے لوگوں نے خود ہی ڈھیر لگا دیے ہیں. ہم نے کسی ایک کو نہیں کہا، لیکن لوگوں نے احساس کیا، پہنچا رہے ہیں. یہ اسلام آباد اور یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ. تو اس میں سارے کام میں اللہ والے وہ شریک ہیں، اللہ کے بندے وہ شریک ہیں کہ جو خود آ جاتے ہیں اور اس نیکی میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں نے یہ جو تقریبات شادیوں کا سلسلہ شروع کیا، اس میں لڑکی والوں کے لیے آپ نے زیادہ اقدامات کیے، تو جن بیچاروں کے لوگ غریب ہیں اور ان کے بھی لڑکے کمارے بیٹھے، تو ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے؟ یہ بیٹوں کے لیے بھی ہے اور بیٹیوں کے لیے بھی ہے. ہاں، یہ ضرور ہوا ہے چونکہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے پہ بوجھ زیادہ ڈالا جاتا ہے، یا بیٹیوں والوں پہ زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، جو کہ غیر اسلامی ہے، غیر فطری ہے، غیر انسانی ہے، اور غیر قانونی ہے، اور غیر اخلاقی بھی ہے. تو اس وجہ سے وہ چیز زیادہ ہائی لائٹ ہو چکی ہے، نمایاں ہو چکی ہے. لیکن اگر کوئی بھی صاحب حیثیت شخص یا عام شخص اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہے یا ولیمہ کرنا چاہتا ہے، اور پورے ایک شرعی لوازمات کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اتنی سادگی بھی نہیں کہ انسان کو لگے کہ جنازہ جا رہا ہے، بلکہ اس پہ خوشی کا اہتمام بھی کرنا چاہتا ہے، تو وہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں آئے. اور عنقریب انشاءاللہ یہاں سے ایک بڑے خاص قسم کے ولیموں کا ایسا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو پورے پاکستان میں ماڈل ولیمے بنیں گے. مطلب ماڈرنائز اسلام کے ساتھ ساتھ آپ نے ماڈرنائز کو بھی فروغ دینا. دیکھیے، اسلام جس دن نازل ہوا تھا، قرآن، ہمیشہ کے لیے اسلام سب سے ماڈرن دین ہے. ایسا ماڈرن ہے کہ جس میں کوئی قباحت نہیں، جس میں کوئی طبقہ پستہ نہیں ہے، جس پہ انسان پہ ظلم نہیں ہوتا. اسلام کے سوا کوئی چیز ماڈرن نہیں ہے. یہ سمجھ لینا کہ ہم اپنے کپڑے آدھے کر دیں گے، اتار دیں گے، یہ ماڈرنزم نہیں ہے. ماڈرنزم یہ ہے کہ کوئی انسان بھوکا نہ سوئے، پیاسا نہ سوئے، رعایا اپنے حاکم سے اپنا حق لے سکے، بیٹی کو تحفظ ملتا ہو، محنت کش کو اس کا حق ملتا ہو، جو غریب ہے وہ اپنی قناعت پسندی کے ساتھ جیتا ہو، لیکن اس کو ظالمانہ رسوم و رواج کی وجہ سے قرضے نہ اٹھانے پڑیں. ماڈرنزم یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں وہ ان کو مساجد تحفظ دیں. اسلامک ماڈرنزم یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھ کر ان کے فیصلے کرے، عورت خود مختار ہو، اور عورت خود مختاری کے نام پہ اتنی آزاد بھی نہ ہو کہ وہ گلیوں میں دھکے کھاتی پھرے اور روڈوں پہ ناچتی پھرے. اسلام ماڈرنزم، اسلام جس دن اسلام دنیا میں آ گیا، اس کے بعد جتنے بھی اسلام نے اور قرآن نے ہمیں دستور دیے ہیں، وہی ماڈرنزم کی وہ شکل ہے جس میں انسان میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اور اس کے علاوہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہاں، وہ اندھیرا ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہوگا، لیکن اصل میں نور وہی ہے جو اسلام کا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی جو ہیں وہ یہاں پر شادی میں شرکت کرتے ہیں، اور کھانے میں کیا کیا آپ لوگ جو ہیں یہاں پر، جو لوگ کتنی شادیاں ہو چکی ہیں، اور کتنے مطلب آپ ون ڈش کھانا دیتے ہیں، یا زیادہ اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ اس حساب سے چلتا ہے؟ یہ ہمارا پہلا ہفتہ تھا جس میں 5 غالباً شادیاں ہو چکی ہیں، اور اگلے ہفتے میں بھی 6-7 فنکشن اس طرح بکنگ ہو رہی ہے. اب لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں، لوگوں کو راستہ بھی ملا ہے، لوگوں کو پسند بھی آیا ہے، اور لوگوں کا رجحان بھی ہوا ہے. چونکہ شادی کی تاریخیں، یہ سب چیزیں 2 خاندانوں کا معاملہ ہوتا ہے، وہ فکس کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں. تو ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں ہم ایک وقت میں 2 3 فنکشن کی تیاری کرنا ہوگی، اور اسی لیے ہم نے اضافی جگہ بھی یہاں پہ تیار کرنا شروع کر دی ہے. اور دیکھیں یہ کس طرح براہ راست ریلیف ہے. آپ کے پاس اگر ایک خاتون آئے، بیوہ ہو، اور وہ آ کے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو کم از کم بھی ایک دن کے لیے، جس دن اس بیٹی کی رخصتی ہونی ہے، تو ہمیں 2.5 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے چاہیے ہوں گے. ہم صرف اس کے مہمانوں کو بلائیں اور عزت احترام سے بٹھائیں، کھانا کھلا کے بیٹی کو رخصت کر دیں. اب اس کے لیے یا تو ہم ہر بیٹی کے لیے 2-2 لاکھ روپے اکٹھے کریں، اور وہ پورے شہر میں ہزاروں بیٹیاں کتنے لوگوں کے لیے اکٹھا کریں گے. دوسری شکل یہ ہے کہ ہم نے چند لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے سے پورا ایک سیٹ اپ بنا دیا ہے. اب اس کے بعد اب صرف آپ نے 25-30 ہزار روپے کا کھانا پکوانا ہے. جتنی مرضی بیٹیاں آئیں، ون ڈش ہو، احترام سے ہو، اپنی اوقات سے باہر نہ جائیں، سادگی کو فروغ دیں، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ آپس میں بانٹ دیں، اخلاص سے بانٹ دیں. یہ اسراف اور فضول خرچی بعد میں خاندانوں میں شکوہ ہی بنتا ہے. اب دیکھیے، ایک بیٹی کے یہاں سے رخصتی پر یا ایک بیٹے کے ولیمے پر
یہ براہ راست ایک عام شخص کو 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا ریلیف ہے، مسجد دے رہی ہے اور مسجد دے رہی ہے، مسجدوں کو دینے والا بنا دے، ہال کی شکل میں، کیٹرنگ کے سارے سامان کی شکل میں، اور کراکری یہ ہے، سارا سیٹنگ ارینجمنٹ ہے. تو یہ ہے یہ ریلیف، اور یہ ہر شخص کے لیے ہے، برابر ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھیں، اگر ہم ہزاروں بیٹیوں کو ہر بڑے شہر میں چند مساجد ایسی ہمت کر لیں تو پاکستان میں لاکھوں بیٹیوں کو جب اس طریقے سے سہولت ملے گی تو اربوں روپے کے اخراجات جو صدقہ خیرات تھا انہوں نے جمع کرنا تھا، ٹھوکریں کھانی تھیں، اب ان کو نہیں کھانی پڑیں گی. اب کسی بھی بیوہ کی 6 بیٹیاں ہیں، کسی باپ کی کتنی ہی بیٹیاں ہیں، کسی بھائی کتنی بہنیں ہیں، مسجد رحمۃ اللہ عالمین اس کے لیے یہ اعلان کرتی ہے کہ اپنی بہن کے لیے شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے قرض نہ اٹھانا، اسی طرح اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے اسراف کرتے ہوئے قرض نہ اٹھانا، سادگی سے آئیں، کھانا پکا سکتے ہیں آپ پکا لیں، نہیں پکا سکتے تو اللہ کے بندے یہاں سے پورا کر دیں گے. سر آپ نے خواتین کی بات کی، مساجد میں اکثر جو ہے وہ مرد حضرات ہی آتے ہیں، کیا آپ کی مسجد میں کوئی ایسا سینٹر موجود ہے جہاں پہ خواتین کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہو، خواتین کو کسی قسم کی کوئی ٹریننگ دی جاتی ہو، یا خواتین کے لیے بھی سہولیات موجود ہیں؟ آپ جہاں پہ بیٹھی ہیں اس دیوار کے دوسری طرف سارا شعبہ خواتین ہے. یہاں پہ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، خواتین آتی ہیں، قیام اللیل تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، خواتین یہاں پہ آتی ہیں، بچوں سمیت آتی ہیں، سارے خاندان آتے ہیں. پورا سال خواتین کے مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس میں تفریحی پروگرام بھی ہیں، درس کے بھی ہیں، عام عید ملن پارٹی یا 14 اگست کے موقع پہ یہ پروگرام بھی ہیں، اور اسی طرح جو بیٹی ہیں ان کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز بھی یہاں پہ ہو رہی ہیں. خواتین کے وقتاً فوقتاً اور بھی پروگرام چلتے ہیں. تو اس میں خواتین برابر کی شریک ہیں. اگر خواتین آبادی کا 50% ہیں تو مساجد میں 50% خواتین ہی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے اپنی 50% آبادی کے لیے مسجدوں کو تو بند کر کے رکھا ہوا ہے. خاتون بازار جا سکتی ہے، کالج جا سکتی ہے، یونیورسٹی جا سکتی ہے، لیکن اگر مسجد جائیں تو مولانا خود ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ان مسجدوں کو بیٹیوں کے لیے کھولیں. اگر یہ بیٹیاں مساجد کے ساتھ جڑی ہوتیں اور نماز جمعہ ادا کرتی ہوتیں تو ہماری بیٹیوں کے سر کاٹ کر لوگ پھینکتے نہ، اور یہ جو ہمارے سارے کے سارے معاشرے میں غلاظت سامنے آئی ہے یہ نہ ہوتی. مسجد خاتون کو وہ تمام حقوق دے سکتی ہے جس کا خاتون ابھی تصور بھی نہیں کرتی. مسجد خواتین کا سب سے بڑا سہارا ہے. کوئی بیٹی پولیس اسٹیشن کیوں جائے، مسجدیں کہاں پہ ہیں؟ اور اگر کسی بیٹی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے تو مسجد والے کہاں پہ ہیں؟ اصل میں ہم کٹ چکے ہیں، معاشرہ کٹ چکا ہے، اور ہم نے اپنی مساجد کو بھی مفادات کے ارد گرد بس اس دائرہ کار میں محدود کر دیا ہے. تو جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین انشاءاللہ آپ کو یہاں سے اسی مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں لیڈی ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے. کوئی بھی خاتون گھر بیٹھے ہماری لیڈی ڈاکٹر سے ویڈیو کال کے ذریعے اپنا علاج کروا سکتی ہے. پورے پاکستان سے کوئی بھی خاتون ہماری لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کرے، اپنی ویڈیو کال کے ذریعے اپنی رپورٹس بھیج دے اور علاج کرواتی رہے، اور 24 آور یہ سہولت ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی خاتون یہاں پر ہمارے گرد و نواح میں اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، یہاں پہ آ جائے، مسجد فارمیسی ہے، وہ آ کے اپنی دوائی حاصل کر لے. یہ ہے مسجد. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی بھی خاتون کا کوئی بھی مسئلہ ہو، خاندانی حوالے سے اضطراب ہے، پیچھے ایک گھر میں مسئلہ تھا، بچے ماں کے حوالے سے اختلاف کا شکار تھے، میں نے اس ماں سے کہا کہ مسجد آ جائیں، ہم آپ کو کمرہ دے دیتے ہیں، ہم اپنی بوڑھی ماں کو مسجد میں سنبھال لیں گے. سارا خاندان سیدھا ہو گیا، اپنی ماں کو لے گیا کہ ہم اپنی ماں کو آج کے بعد ہم تنگ نہیں کرتے. تو بتائیے مسجد سے زیادہ مقدس، مبارک، پرامن جگہ خاتون کی کون سی ہو سکتی ہے؟ مجھے کوئی جگہ تو بتائیں دنیا میں. سر اس کے علاوہ کیا قانونی رہنمائی بھی یہاں مسجد سے لوگ جو ہیں آ کے لے سکتے ہیں؟ 4 ہمارے وکلاء حضرات نے مل کے ہمارے ساتھ مسجد لیگل ایڈ فورم بنایا ہے. اگر کسی بھی شخص کا، خواہ وہ مرد ہے، خاتون ہے، وہ مظلوم ہے اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنا کیس لڑ سکے، یا اس کو نہیں پتہ، تو وہ سب سے پہلے مشاورت کے لیے یہاں پہ آ جائے. اس کو جو قانونی مشاورت فراہم کی جائے گی اور وقت ضرورت اس کے کیس کو مزید بھی آگے لڑا جا سکتا ہے. تو یہ خاتون کے لیے بھی ہے اور یہ کسی بھی شخص کے لیے ہے. اس لیے جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ معاشرے کا کوئی بھی، اگر معاشرے میں کوئی بھی ستم ہے یا ظلم کی شکل ہے، ہم مساجد والے اگر چاہیں تو ہم اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ اب ہمیں مسجدوں کو کھولنا ہوگا، مسجدوں کو سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے اور غافل حکومتوں کے وجود میں ہمیں مرکز اخوت، محبت اور مرکز سہولت بھی بنانا ہوگا. جہاں پہ مسجد مرکز دعا ہے، مرکز صدا ہے، وہیں پہ مسجد کو مرکز شفا بھی ہونا چاہیے، مرکز غذا بھی ہونا چاہیے، مرکز پناہ بھی ہونا چاہیے. اسی مسجد کو مسجد تفریح بھی ہونا چاہیے. اسی مسجد کو ہر غمی اور خوشی کا مرکز ہونا چاہیے. مسجدوں کو لا تعلق نہ بنائیے، مسجدیں کھولیے. سر آپ نے ابھی غافل حکومتوں کی بات کی، تو ان غافل حکومتوں کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہو گیا، کیا
آپ کوئی ایسا کام بھی کرنا جا رہے ہیں جس میں میثاق اخلاقیات ہو، آپ اخلاقیات پر لوگوں کو درس دیں اور لوگ جو اخلاقیات سے گری ہوئی بات چیت کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا معاشرے میں پازیٹیوٹی آ سکے؟ آپ نے اس بات کا آغاز کیا ہے تو میں آپ ہی سے پہل کرتا ہوں. آج کی صورتحال دیکھیے، پاکستان کے سیاسی حالات میں اب بیٹیاں حملے کر رہی ہیں، خواتین چیزیں توڑ رہی ہیں، ان کو جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے. مختلف سیاستدانوں کی اور نمایاں افراد کی ویڈیو سامنے آتی ہیں، کسی کی باپ کی آ رہی ہے، کسی کی بہن کی آ رہی ہے، کسی کی کس رشتہ دار کی آ رہی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے غلاظت کا یہ کھیل ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے نہیں، چاروں نہیں، بلکہ اوپر نیچے ہر طرف سے ہی جاری ہے. انسان 6 سمتوں میں ہے، ہم 6 سمتوں میں ہماری سیاست اب غلاظت کا شکار ہو چکی ہے، اور ایک انتہائی بدبودار کلچر ہم پیدا کر رہے ہیں جس کا اثر ہماری نسلوں پہ آ رہا ہے. ایسے میں جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین پہلے بھی یہ تجویز دے چکی ہے، لیکن انشاءاللہ اب اس کو باقاعدہ عملی شکل دیں گے کہ عوام آپس میں مساجد کے سامنے آ جائیں. کوئی اور نہیں سن رہا، لیکن عوام خود چند ہمیں مخلص لوگ چاہیے وہ مسجد کے سامنے آ جائیں، اپنی اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھائیں، آپس میں آ کے میثاق اخلاقیات بنائیں. میثاق اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کا سیاسی موقف آپ کا، میرا، میں اپنی پارٹی نہیں چھوڑوں گا، آپ اپنی نہ چھوڑیں، لیکن ہم ایک دوسرے پہ غلاظت نہیں اچھالیں گے. اگر ہمارے لیڈر بھی غلاظت اچھالتا ہے تو ہم نے اپنے ایک ایک پوسٹ کا، اپنے ایک ایک لفظ کا جواب آخرت میں جا کے دینا ہے. ہم اس گن کا حصہ نہیں بنیں گے. سیاستدان جتنے بھی برے ہوں ہمارے ہیں، فوج کی کتنی ہی مداخلت ہو آخر میں وہ ہماری ہے، جج کیسے ہی فیصلے کیوں نہ کریں ہیں تو ہمارے ہی، اور جو کارکن مر رہے ہیں یہ کتنا ہی تیش میں کیوں نہ آ جائیں لیکن سنبھالنا انہی کو ہے. یہ ہماری قوم ہے. تو ایسے میں یہ جو قوم بکھر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، اس کو جو آپس میں نفرت کا بیج بو کر اب اس کو ایک پورا درخت بنا دیا گیا ہے، بلکہ یہ جنگل بن چکا ہے. اس کے مقابلے میں مسجد میثاق اخلاقیات کا اعلان کرتی ہے. تو میثاق اخلاقیات یہی ہے کہ ہم سیاست کریں گے لیکن غلاظت نہیں کریں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمۃ اللہ عالمین اس کو بھی بہت جلد اب لے کے آنے والی ہے. سر اس کے علاوہ کوئی فیوچر کے پلانز ہوں؟ بس پلان تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی زندگی باقی ہے اور وہ مختصر ہی کم ہی وقت باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں ان اعمل صالحا ترضاہ، وہ اس دعا کا حصہ ہے کہ اللہ کو ہمیں توفیق دے کہ ایسے عمل کر لیں، کوئی ایسا عمل کر لیں جس کو جو آپ کو پسند آ جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی نیتیں ہیں، اور ان نیتوں میں بھی انشاءاللہ اللہ سے اجر کی بھی امید ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ان کو حقیقت بنتا دکھائے. بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مساجد کو، کوئی تڑپتا ہوا انسان وہ مسجد کے ذریعے اس کو سکون مل جائے. کوئی ماں اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے جب خودکشی کرنے پہ تلی ہو اور جا رہی ہو، اس کو مسجد سے کھانا مل جائے اور وہ خودکشی نہ کرے. کوئی ہمارا محنت کش باپ جب تڑپ رہا ہو، بچوں کے لیے دوائی اور کھانا اس کے پاس نہ ہو، مسجد میں اس کو سنبھال لیں. یہ کلچر عام ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں مساجد کو اس حد تک متحرک کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب، جو کہ جامع مسجد رحمۃ للعالمین کے منتظمین ہیں، اور انہوں نے پہلے مسجد بیت المال، مسجد فارمیسی، مسجد کلینک، مسجد سیلف ڈیفینس، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے انہوں نے مسجد کو میرج ہال بھی بنا دیا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ مساجد کو جو ہے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے. کوئی بھی جو انسان ہے اس کو بھوکا نہیں سونا چاہیے. مسجد کو صرف تعلیم و تربیت ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ معاشرے کی فلاح و بہبود میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح کی اور مساجد جو پورے پاکستان میں ہیں ان کے منتظمین بھی اسی طرح کی سوچ رکھیں تو معاشرے سے بہت ساری برائیوں کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.